अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माई करियर के साथ प्रोफेसर नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है जी। नाज़रीन, कहा जाता है कि ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करनी चाहिए, हाँ वो पैसों की सूरत में हो, आपके वक्त की सूरत में हो या आपकी अटेंशन की सूरत में हो। जैसे कि हमारे प्रोग्राम का मौजू ही करियर है। करियर में आप कैसे चल सकते हैं जब तक आप खुद फिट नहीं होंगे। जी हाँ, एक दफ़ा पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इंसान अपने ऊपर खुद करता है, वो चाहे वक्त, पैसा, अटेंशन, खुराक, एवरीथिंग। तो जितनी देर तक अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ना होगी तो फल कैसे मिलेगा। इसी प्रॉब्लम को पेश नज़र रखते हुए आज हम अपना प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अजीज़ दोस्त को मदऊ किया है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जो लोग कदम रखते हैं वो अपनी शनाख्त खुद बनाते हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, बहुत बड़ा नाम, जनाब हाफिज़ खालिद मलिक साहब, मिस्टर पाकिस्तान, आज हमारी दावत पे जी हमारे स्टूडियो में आए हैं उन लोगों को बताने के लिए कि करियर बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से हम उसमें अपना नाम पैदा कर सकते हैं। देखिए, आजकल के गहमा गहमी वाले दौर में इंसान किसी न किसी हवाले से स्टक हुआ है, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। जो हमारे पास खुराक आ रही है उसे हम लेके कहाँ तक जा सकते हैं। तो आज तमाम तर ये प्रॉब्लम्स का जिक्र हम अपने मेहमान से करेंगे और वो बड़ी बेहतरीन किस्म के सजेशंस आपके लिए लेकर आए। तो आइए मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी खालिद साहब, जैसे ये दुनिया जिस डगर पे जा रही है, स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी बॉडी सबसे पहले हमारा प्यार मांगती है, हमारी तवज्जो मांगती है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि आपने ये जो आज का टॉपिक चुना है ये आम पब्लिक की वॉइस है। ये ऐसे लोग फिट होना चाहते हैं, लोग कोशिश भी करते हैं, लोग नॉलेज भी यूट्यूब से इकट्ठा कर लेते हैं, लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है ना तो हम थोड़ा वीक हो जाते हैं, हम वीक रह जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, ज़ाती मानना ये है कि आपने इस टॉपिक को अगर चुना है आज तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आएगा कि हम इस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे आज इंशाल्लाह हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। जहाँ तक बात है बेस्ट इन्वेस्टमेंट की, दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी खुद पे है, जो आप अपनी हेल्थ के ऊपर करते हैं। बहुत सारे लोगों के गोल, बहुत सारे डिफरेंट गोल होते हैं, कुछ गोल अचीव हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। मेरा मानना ये है कि बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, फिट रहना एक इबादत है। आप इसको जितना दिल से, जैसे आप दिल से इबादत करते हैं वैसे दिल से आप इसको लव करें, प्यार करें, इबादत समझ के अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये बात डेफिनेट आपको सवाब भी मिलेगा और आपकी हेल्थ फॉरएवर अच्छी रहेगी। इसकी बेशुमार बेनिफिट्स में बड़े छोटे छोटे मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी से आप बच जाते हैं, किसी किस्म की नशावर चीज़ों से आप बच जाते हैं, आपकी बीमारियां जो हैं वो आपके करीब नहीं आती, हमेशा बीमारियों से दूर रहते हैं, हेल्थी एंड फिट रहते हैं, हैंडसम रहते हैं। अगर गर्ल्स हों तो डेफिनेट वो ब्यूटीफुल लगती हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है। जब आपकी बॉडी का सिस्टम अच्छा चलेगा, आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चलेगा तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी अच्छा चलेगी। बिल्कुल। सबसे पहली बात देखिए, एक छोटी सी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुदरत में हम पे कितना करम ये किया है कि अगर शेर को आप घास खिलाएं तो वो कभी नहीं खाएगा, अगर वो खाएगा तो उसके लिए नुकसानदेह है, वो मर जाएगा। अगर आप गाय को मीट खिलाना शुरू कर दें तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे ही अल्लाह का हुक्म नहीं है, वो मीट उसके लिए बना नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ताला का नाइब है और अल्लाह ने इंसान पे इतनी करम नवाजी की है कि अल्लाह ताला ने इंसान के दांतों में ऐसा सिस्टम रखा है कि आप अगर चाहें तो वेजिटेबल के ऊपर भी ज़िंदा रह सकते हैं, आप चाहें तो गोश्त के ऊपर भी ज़िंदा रह सकते हैं,
गोश्त एंड वेजिटेबल, ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए बनी हैं। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, अगर आप उसी चीज़ के लिए उसको यूज़ करें तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा इसका इंशाल्लाह। सर जहाँ तक डाइट की बात आती है तो देखिए 85% रोल जो है न्यूट्रिशन का है, 15% जो आपकी फिटनेस में है वो रोल है बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, आपकी एक्सरसाइज का, आपकी नींद का, आपके लाइफस्टाइल का। अच्छा। अगर आपका 85% ठीक है ना तो आपकी कामयाबी 100% है। हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज भी अच्छी कर लेते हैं, नींद भी अच्छी ले लेते हैं, लेकिन जहाँ खाने की बारी आती है हम कभी किसी चीज़ को नो नहीं बोलते। हम यस, हर चीज़ को तो हम यस बोलते हैं ना, हमें नो कहना सीखना पड़ेगा। जब हम नो कहना सीखेंगे तो डेफिनेट हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। सारा दिन की जो मंचिंग है जो हम करते रहते हैं सारा दिन, ये बड़ी ही मतलब ये एक ऐसी आदत है जो आपको कभी फिट नहीं कर सकती, कभी फिट नहीं होने देगी आपको। तो मेरा मानना ये है कि जब भूख लगी हो तो खाएं। हमारे एक उस्ताद हैं अरशद साहब, जीसी वाले, बड़े प्यारे इंसान हैं, वो हमेशा कहते हैं कि भूख लगी हो तो खाएं, भूख लगी हो तो छोड़ दें। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको भूख लगे तब खाएं, और अगर आपको भूख लगी हो तो छोड़ दें। सर फिट रहना दुनिया का आसान तरीन काम है, आज ग्लोबल प्रॉब्लम बन के रह गई है। फिटनेस सिर्फ आपका बेस्ट लाइफस्टाइल आपने अपनाना है, जो आप कर रहे हैं दैट्स नॉट अ बिग डील। कोई बड़ी मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि फिट होना बहुत बड़ी। आज लोग देखें फिटनेस एक्सपर्ट के पास जाते हैं, डाइटिशियंस के पास जाते हैं, लोग हाईली उनको पे भी करते हैं, उनको प्रिस्क्राइब उनसे होते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं आपने ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना। अच्छा, हमारी सेटिस्फेक्शन तब होती है जब हम किसी को पैसे देकर डाइट प्लान लेकर घर आते हैं, या ऑनलाइन लेकर आते हैं, या हम कंसल्टेंसी लेते हैं फिटनेस के लिए। मेरा मानना ये है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपना सादा लाइफस्टाइल अपनाएं। भूख लगी हो तो खाएं, भूख लगी हो तो छोड़ दें। हर इंसान को पता है उसकी बॉडी की नीड क्या है, उसने कितना खाना है। अगर आप ओबीस हैं तो कैलोरी डेफिसिट में चले जाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाएं आप ऑटोमेटिकली। एक बात, एक छोटा सा पॉइंट सर मैं आपसे डेफिनेट प्रोफेसर साहब डिस्कस करना चाहूँगा, बड़ी अहम बात है। 7700 कैलोरी जब तक आपकी बॉडी बर्न नहीं करेगी, आपका 1 kg फैट लॉस नहीं होगा। सही। अब डेली की अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन अगर आप 1100 कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो एक हफ्ते में आपका 1 kg फैट लॉस होगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप 1100 कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो डेफिनेट आप फिट नहीं रह सकते, क्योंकि कैलोरी आपकी बॉडी की नीड है। एक आम इंसान को फिट रहने के लिए 2000 कैलोरी की जरूरत है डेली। मेरा मानना यह है कि अगर हम 2000 कैलोरी में से 550 कैलोरी डेफिसिट में जाएं और 550 कैलोरी जो है हम बर्न करें अपनी बॉडी की, ठीक हो गया, तो फिर 1100 कैलोरी डेफिसिट में हम जाते हैं। जब 1100 कैलोरी हमारी कंज्यूम होगी हमारी बॉडी के अंदर, जब हम उसको बर्न आउट करेंगे तो एक हफ्ते में हमारा गोल अचीव हो सकता है 1 kg फैट लॉस हो सकती है, और मंथ की बनती है 4 kg। सर अब आप बताएं इसमें क्या मुश्किल मैंने बताया है जो पॉसिबल नहीं है? वो आपने जैसे अभी बताया लाइफस्टाइल है, वो सिर्फ उसका ही है। सिंपल कुलिया मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ एक्सरसाइज दिल लगा के करनी है। सही। एक्सरसाइज 45 मिनट की एक्सरसाइज है, 45 मिनट की आपकी वॉक है। वॉक जो है सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की एक्सरसाइज है आपके, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग है, आपके पट्टों को मजबूत करती है, आपके गट हेल्थ को अच्छा करती है, आपकी नी, घुटने, आजकल जो आपकी लंबर स्पाइन में जो प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं प्रोफेसर साहब, उसकी मेजर वजह क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करती। देखिए हम सारा दिन अपनी मर्जी से खाना चाहते हैं, मर्जी से सोना चाहते हैं, मोबाइल मर्जी से यूज़ करना चाहते हैं, जिम हम जाना नहीं चाहते, और हम ये सोचते हैं कि हम हेल्दी एंड फिट भी रहें, हम एक शाइनी पर्सन भी नज़र आएँ, हम दुनिया हमें पसंद भी करे, हम फॉर एवर हेल्दी भी रहें, फिट भी रहें। देखिए आज भी जो लोग
100 سال کی جن کی عمریں ہیں اور ان کی ایج میں وہ بندے فٹ ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سر انہوں نے نیچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم نیچر کے اگینسٹ ہیں. جب ہم نیچر کے اگینسٹ چلیں گے تو ڈیفینیٹ ہمیں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. ہم نیچر کے ساتھ چلیں گے. نیچر یہ کہتی ہے کہ صبح ارلی مارننگ اٹھیں، بالکل آپ نماز پڑھیں، ایکسرسائز کریں، بریک فاسٹ کریں اور اس کے بعد آپ اپنے کاموں پہ نکل جائیں. ایسے ہی ہمارے سونے کا ٹائم یہ ہے کہ فجر سے 15 منٹ پہلے ہم سوچتے ہیں فجر کا ٹائم ہونے والا تو ابھی ہمیں سونا چاہیے. تو اٹ مینس کہ ہم نیچر کے اگینسٹ ہیں. رات ساری ہم جاگتے ہیں. اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے. رات کے بے شمار فوائد ہیں نیند کے، لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے لائف سٹائل کو بیٹر نہیں کریں گے تو پروفیسر صاحب ہم کبھی بھی فٹ نہیں رہیں گے. تو دنیا کا آسان ترین کام ہے اچھی ڈائٹ، اچھی نیند، اچھی ایکسرسائز آپ کو ہمیشہ ہیلدی اینڈ فٹ رکھے گی. اچھا خالد بھائی ایک چیز بتائیے گا، جیسے ابھی آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں. اچھی خوراک میں ہمارے ناظرین یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کہ ایک جیسے کہ ابھی آپ کو پتا کہ پاکستان کی کیا کنڈیشنز چل رہی ہیں، تو اس میں فائنینشیل کرائسس بھی ہیں. لوگ ان کرائسس کے تحت ضروری ہے کہ وہ گوشت کی طرف جائیں. اگر وہ ان کی فیزیبلٹی نہیں بنتی تو اس کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور آرگینک طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے لائف گزار سکتے ہیں؟ پروفیسر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ بیف جو ہے سپر فوڈ ہے. ڈاکٹروں نے ہمیں ڈرایا ہوا کہ بیف نہیں کھانا، بیف ہارٹ کے لیے اچھا نہیں ہے، بیف فلاں بیف اچھا نہیں. سر میں کہتا ہوں بیف سپر فوڈ ہے، بیف کھائیں. جو لوگ ڈیلی نہیں کھا سکتے ہفتے میں ایک دفعہ کھائیں. دیکھیں اگر آپ بیف ڈیلی بھی کھائیں لیکن اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے؟ 100 گرام سے 150 گرام. ایک چیز. دوسرا وہ بالکل لین میٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی فیٹس نہیں ہونے چاہیے. سر وہ اتنا اچھا میٹ ہے، آپ کی باڈی کے اندر جو انفلمیشن ہے اس کو ختم کرنے کا سب سے اچھا سورس ہے بیف. اچھا اس کے بعد فش کا نمبر آتا ہے. ریڈ میٹ جیسا کوئی میٹ نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی باڈی کو فٹ رکھنا ہے، دیکھیں میٹ جو ہے وہ آپ کی باڈی کی نیڈ ہے. اللہ نے میٹ آپ کے کھانے کے لیے بنایا ہے، اللہ نے سبزیاں آپ کے کھانے کے لیے بنائی ہیں، اللہ نے فروٹس آپ کے کھانے کے لیے بنائے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ شیر گھاس نہیں کھا سکتا، گائے بھینس جو ہے وہ میٹ نہیں کھا سکتی. اللہ نے انسان کے لیے دونوں چیزیں ہی بنائی ہیں. دونوں کے منہ کے اندر سسٹم اللہ نے ایسا لگا دیا ہے. اللہ نے دانت ایسے بنا دیے ہیں کہ اگر اس کو دانتوں سے چبانا پڑے، پھر بھی ایک ورڈ ہے پنجابی کا کترنا، اگر آپ اس کو کترنا پڑے، وہ پٹھے کترنے پڑے پروفیسر صاحب، تو وہ بھی پاسبل ہے. تو یہ اللہ کا انعام ہے. اگر اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے تو ہم اس کو استعمال کیوں نہیں کریں؟ اچھا اب جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ کیا کریں؟ دیکھیں جو آپ کی ویجیٹیبلز ہیں بہترین سورس ہے. آپ کی جو دالیں ہیں وہ بہترین پروٹین کا سورس ہے، جس میں مونگ کی دال ہے، مسر کی دال ہے، یا پھر آپ راجمہ ہے جسے ریڈ کڈنی بینز کہتے ہیں، لوبیا بھی کہتے ہیں جسے. یہ بہترین چیزیں ہیں جس کے اندر پروٹین ہے. دیکھیں جتنی بھی گرین سبزیاں ہیں آپ کی باڈی کا آئرن کا بہترین سورس ہیں. آپ ویجیٹیبلز کھائیں، دالیں کھائیں. آپ انشاءاللہ تعالی جو لوگ میٹ نہیں سوٹ کرتا جن لوگوں کو، یا ورلڈ میں جو لوگ میٹ نہیں کھاتے کسی بھی وجہ سے، وہ بھی تو فٹ رہتے ہیں نا پروفیسر صاحب. بالکل ایسا تھوڑی ہے کہ صرف میٹ کھانے سے ہی آپ فٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک آئیڈیل لائف گزارنی ہے پروفیسر صاحب تو آخری سانس اچھا لینا ہے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو ریڈ میٹ کھانا چاہیے. بیلنسڈ ڈائٹ لینی چاہیے. یس مطلب ریڈ میٹ، دیکھیں ریڈ میٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم 1 kg بیٹھ کے کھا جائیں اور پھر پتہ لگے 1 ویک کے بعد ہم نے ٹیسٹ کرایا تو ہمارا کولیسٹرول ہائی ہو گیا، یورک ایسڈ ہائی ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ کوئی بھی چیز جب ایک اعتدال کے اندر آپ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ڈیسائیڈ کر لیں، اپنے مائنڈ میں ایک لمٹ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کی باڈی کی نیڈ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ سنت کے مطابق آج بھی اگر آپ کی باڈی کی نیڈ 100% ہے تو آپ اس کو 50% کھائیں، 50% چھوڑ دیں. بالکل آپ ہمیشہ فٹ رہیں گے. پروفیسر صاحب کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے. دیکھیں جو لوگ آج بھی بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، منچنگ کرتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، کسی چیز کا پرہیز نہیں کرتے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ عنقریب ان کو ایک انویٹیشن کارڈ آنے والا ہے بیماریوں کی طرف سے، تو وہ ریڈی ہو جائیں پھر اس کام کے لیے. بالکل ٹھیک ہے سر. نسیم جیسے ابھی خالد صاحب بتا رہے تھے کہ آپ میٹ کھائیں. اب میٹ کے حوالے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو 5 کلو نکل جاؤ.
بڑی بہترین انہوں نے بات بتائی ہے کہ اگر اور کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ ایک ہفتے میں کوئی کم از کم نہیں تو 400-500 گرام اگر آپ کھا لیتے ہو اپنے فٹنس کے لیے تو دس از ٹو گڈ. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے مہینے میں آپ نے 2-3 ہزار روپے اپنے اوپر لگا لیا میٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. ہم لوگ اس کو لے کے آگے بھی چل سکتے ہیں. اچھا خالد صاحب، ہماری سوسائٹی میں لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ یعنی کہ بڑا اچھا آپ کے پاس ایک ٹائٹل ہے جی مسٹر پاکستان کا، ہمارے لیے باعث فخر کا مقام ہے جی. سر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو پروفیشن بھی بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے کہ کیا کیا کون سے انہیں پوائنٹس ہیں وہ سامنے رکھنے پڑیں گے تاکہ آگے چل کر وہ بہترین اس قسم کے پروفیشنل بن سکیں؟ سر بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں نیو جنریشن کو، بگنرز کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے، آگے جانا چاہیے. دیکھیں جب ہم آپ کسی کالج میں جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے، پروفیسر صاحب کے لیے آپ انتخاب کرتے ہیں کسی سمجھدار قابل ٹیچر کا. سیم اسی طرح جب آپ جم میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کا جو انسٹرکٹر ہے، جو فٹنس ایکسپرٹ ہے، جس کو آپ فالو کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ بندہ پڑھا لکھا ہے، کیا وہ بندہ ایکسپرٹ ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ کو اس کو چوائس کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کو اسٹڈی کریں، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ جوک نہیں ہے، یہ آپ کسی کی ہیلتھ کے ساتھ پلے کرنے والی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے تو اس کا برا مت کریں آپ. تو اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیشن ہے کسی اتھینٹک انسٹیٹیوٹ کی، اور آپ ایکسپرٹ بھی ہیں. دیکھیے انسٹیٹیوٹ کی سرٹیفکیشن ہونا اور آپ کا ایکسپرٹ ہونا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو جو ایک فٹنس ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ وہ پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے اور اس کو ایکسپرٹیز اس کی ہونی چاہیے ویٹ لاس کے اوپر، باڈی کمپوزیشن کے اوپر. اگر آپ اوبیس ہیں تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا فیٹ کیسے لاس کرنا ہے. اگر آپ سکنی ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا باڈی کا ویٹ مینٹین کیسے کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ویسے آلموسٹ سبھی ٹرینرز کو پتہ ہی ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان میں بہت قابل ٹرینر ہیں، بہت فٹنس ایکسپرٹ بہت اچھے ہیں. میں ابھی سب کے نام تو یہاں نہیں لے سکتا، لیکن میں مانتا ہوں کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو بہت باہر سے پڑھ کر بھی آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے فری آف کاسٹ بے لاس خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. اچھا خالد صاحب، اگر بینگ اے پروفیشنل، جس کے بھی ہمارے یہاں پہ بزنسز کی تو بھرمار ہوئی بھی ہے، لیکن ایک اچھا جس کو کہتے ہیں کہ ایک اکانومی کو دیکھتے ہوئے اگر جم سٹارٹ کیا جائے تو اس میں کون کون سے لوازمات ہیں جو انہیں چاہیے ہوں گے؟ اس کی کاسٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو جو اگر گائیڈ کر دیتے ہیں نا تو ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہو جائے گا. پروفیسر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے، مجھے جم وہ پسند ہے جو آپ کے گھر کے بالکل قریب ہو، نیئرسٹ ہو. آپ واکنگ ڈسٹینس پہ بھی جا کے ٹریننگ کر سکیں تاکہ آپ کا یہ ایکسکیوز نہ ہو کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں لیٹ ہوں، مجھے آفس سے ٹائم نہیں ملا. تو دیکھیں جیسے ہم ہر کام ایک ڈسپلن کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، ہماری جاب ہے، آفس ہے، بزنس ہے، کچھ بھی ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم ہر چیز اپنا ٹائم پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایکسرسائز کا بھی ایک ٹائم رکھیں. ایکسرسائز کے کچھ پروٹوکولز ہیں، جب تک آپ ان کو فالو نہیں کریں گے آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ایک تو جم گھر کے قریب ہونا چاہیے. ہر جم میں مشینری جو ہے آلموسٹ ایک جیسی پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ویٹ مشین نے کبھی بھی آپ کو باڈی بلڈر نہیں بنانا، یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے. یہ بہت قیمتی بات بتا رہے ہیں خالد صاحب، اس کے اوپر ذرا غور کیجیے گا. ویٹ مشین نے کبھی آپ کو باڈی بلڈر نہیں بنانا. باڈی بلڈر آپ نے خود بننا ہے. جو انسان لوہے کے ساتھ لڑ سکتا ہے وہی کامیاب ہے. تو آپ نے خود کو دیکھیں، ایک مجسمہ لیں، ایک پتھر لیں، اس کو کسی بھی ایکسپرٹ کو ایک ہتھوڑی دیں، ساتھ اس کے ٹولز دیں، انسٹرومنٹ دیں، تھوڑی سی چینی دیں، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ہتھوڑی کے ساتھ اس کو تراش دے گا اس مجسمے کو. لیکن آپ کو پتا ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. انسانی باڈی کو تراشنا، یہ جو مجسمہ ہے جس میں 65% واٹر ہے، آپ کی فیٹس ہیں، بونز ہیں، بلڈ ہے، پوری باڈی کو تراشنا، سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. تو اگر آپ اس کو تراش رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں، آپ ہر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ
آسان نہیں ہے، یہ ایزی نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. باڈی بلڈنگ میجک نہیں ہے. باڈی بلڈنگ محنت مانگتی ہے، باڈی بلڈنگ ٹائم مانگتی ہے. جب تک آپ اس کو دل لگا کے نہیں کریں گے، اس کے کچھ رولز ریگولیشن ہیں، جب تک آپ فالو نہیں کریں گے. آپ جم میں جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ویٹ کو لفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ جم میں گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسٹریچنگ کریں، باڈی وارم اپ کریں 10 سے 15 منٹ. اپنے مائنڈ کو اس چیز کے لیے ریڈی کریں کہ اب میں نے ویٹ اٹھانا ہے. میں نے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی انجری نہیں آئے گی. صحیح. انجری ہونے کی پروفیسر صاحب 90% کازز یہ ہیں کہ ہم جم میں جاتے ہیں، سب سے پہلے ایگو لفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب آپ ایک فٹنس ایکسپرٹ ہیں، آپ مسٹر پاکستان ہیں، آپ کو 25 ایئر ہو گئے ہیں، تو میں ایک بگنر ہوں، تو میں سب سے پہلے آپ کو دیکھوں گا، آپ کو فالو کروں گا، اور میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ پروفیسر صاحب نے محنت کتنی کی ہے، یہ بلڈنگ کتنے سال میں ڈیولپ ہوئی ہے. میں پروفیسر صاحب کو کاپی کروں گا ان کے ویٹ میں کہ وہ ویٹ کیا لگا رہے ہیں، میں کیا ویٹ اتنا لفٹ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، اور میں میکسیمم کوشش کروں گا کہ میں اس ویٹ کو لفٹ کرنے کی کوشش کروں. جبکہ میری باڈی کیپیسٹی اجازت نہیں دیتی، نہ میری وہ ڈائٹ ہے، نہ وہ فوڈ ہے، نہ میری باڈی کیپیسٹی ہے، نہ باڈی کیمسٹری ہے. تو یہ مین ٹو مین ویری کرتی ہے یہ بات. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ بکس پڑھنے سے عالم بنتے ہیں، بکس اٹھانے سے آپ عالم نہیں بنتے. میں مسٹر پاکستان کی تیاری کر رہا تھا تو میں 5 والی پلیٹ، 5 والا ڈمبل، میرے استاد ہیں مسٹر شوکت علی، بڑے پیارے، انہوں نے مجھے 5 والی پلیٹ 5 والے ڈمبل کے ساتھ مسٹر پاکستان بنا دیا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جیسا بندہ مطلب اتنے لائٹ ویٹ کے ساتھ چیمپئن بن سکتا ہے تو بہت ہیوی ویٹ لفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ اپنی باڈی کیپیسٹی کے مطابق ویٹ لفٹ کریں. اگر آپ بگنر ہیں تو سلولی سٹارٹ کریں، لو ویٹ سے ہائی پہ آئیں، اور آتے ساتھ ہائی انٹینسٹی ٹریننگ HIIT ٹریننگ جو ہے اس کی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. HIIT جو ٹریننگ ہے یہ بیسیکلی بگنر کے لیے بنی ہی نہیں ہے، یہ پروفیشنل ایتھلیٹ کے لیے ہے. تو پروفیسر صاحب آپ کا کویسچن یہ تھا کہ اس کا کیا رولز ریگولیشن یا اس کے پروٹوکولز کیا ہونے چاہیے. تو سر میرا ماننا یہ ہے کہ بگنر جو ہیں وہ جب جم میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کے وارم اپ کریں، اسٹریچنگ کریں، تھوڑی ایکسرسائز کریں، پھر اس کے بعد اپنی باڈی کو آپ اسٹرینتھنگ کرنے کی کوشش کریں، ویٹ لفٹ کریں، ویٹ ٹریننگ کریں. پھر آہستہ آہستہ جب آپ کا اسٹیمنا بن جاتا ہے، آپ کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹ آپ اپنی باڈی کے مطابق ویٹ ہائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کی ڈائٹ اچھی ہوتی ہے، آپ کا لائف سٹائل اچھا ہوتا ہے، آپ کی نیند اچھی ہوتی ہے، تو پھر آپ کا ویٹ بھی باڈی ڈے بائی ڈے انکریز کرتی جاتی ہے. اچھا سر، اگر جیسے کہ ایسے لوگ ہیں جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں جم بنا کے، جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا، کتنا اس میں ان کو فائنانس اکٹھا کرنا پڑے گا؟ اگر وہ تو آپ اس میں تو ایک سمندر ہے کہ جتنا مرضی آپ اس کو واسط کر لیں، لیکن اگر کم سے کم بھی جو انہیں اماؤنٹ چاہیے ہو، کیپٹل چاہیے ہوگا، تو وہ کتنا ہوگا، اور کون کون سی جو بیسک مشینری ہے جو انہیں ریکوائرڈ ہے، اس کے حوالے سے آپ پروفیسر صاحب. جہاں تک بزنس کی بات ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک لوکل جم، لوکل ویٹ، لوکل مشینز کے ساتھ بہت اچھے لیول کا جم جو ہے 50 لاکھ میں کمپلیٹلی بن جاتا ہے. اگر آپ امپورٹڈ پہ جاتے ہیں تو پھر امپورٹڈ جو ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے میں بنے گا. 1,50,00,000 روپے میں امپورٹڈ بنے گا. یہ آپ کو میرا ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں میں. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کون سی مشینری کس کس کمپنی کی ہیں. بہت ہائی فائی کمپنی بھی ہیں جن کے 10 کروڑ کا جم بھی بنتا ہے، لیکن میں آپ کو اکنامیکل ایک عام سا جم بتا رہا ہوں جو کہ ہمارے یہاں پہ سسٹم کے مطابق بہت اچھا جم ہوگا. ہم ابراڈ کو فالو نہیں کر رہے، اس میں ہم باہر کو کمپیریزن نہیں کر رہے خود کے ساتھ، لیکن ایک لوکل جم جو ہے وہ تقریباً 50 لاکھ میں بن جاتا ہے. ایک امپورٹڈ جم جو ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے میں کمپلیٹلی بن جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنا فائنانس ہے تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے پروفیسر صاحب اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے. یہ کام کرنا چاہیے آپ کو. بہت اچھا پروفیٹیبل بزنس ہے، اور اس میں آپ کا نالج اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. آپ کسی کی ہیلتھ کو اچھا رکھنے میں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پسند کرتے ہیں. ناصر، جیسے کہ ابھی خالد صاحب نے بتایا ہے کہ یہ کام اگر آپ سٹارٹ بھی کر لیتے ہو تو آپ کے لیے ایک تو فائنانس کو ریگولیٹ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، دوسرا صدقہ جاریہ. آپ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انہیں ادھر ادھر کی فضولیات سے بچا کے ایک پروڈکٹیو کام میں لگانے کا کام کر رہے ہو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ایک صدقہ جاریہ. اچھا جی، لگتے ہاتھ آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں، کیونکہ خالد صاحب نے ابھی تک تو پوری دنیا کو یہی بتایا ہوا ہے کہ جی وہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے باڈی بلڈر ہیں، لیکن ایک بات
جو میں ڈسکلوز ان کی اجازت سے کروں گا. یہ بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں جی. جیولری کا بزنس ان سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو اس سلسلے میں بھی میں اپنے تمام تر ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے جیولری کا بھی بزنس کرنا ہو تو آج ہماری ڈسکشن کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. تو ہم ان سے بہت مفید معلومات لینے جا رہے ہیں. جی خالد صاحب, جیولری کا جو بزنس ہے وچ از گوئنگ ٹو بی ویری پاپولر ان آور کنٹری, تو اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی اسپیشلٹی کس کس چیز میں ہے اور کیسے وہ کیا جا رہا ہے. پروفیسر صاحب, میں ایز اے بزنس مین لاسٹ 25 ایئر سے 25 سال سے حافظ خالد جیولر میری کمپنی ہے جس پہ میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. 25 سال پہلے میرے والد صاحب نے اپنے ہاتھوں سے یہ پودا لگایا تھا. آج یہ پودا ایک گھنا درخت بن چکا ہے, جو پھلدار درخت ہے, اور اس کا پھل جو ہے بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں. میں اکیلا نہیں کھا رہا, میری فیملی, میرے ریلیٹیو, میرے فرینڈز, سبھی کا اس میں حصہ ہے. میرا یہ ماننا یہ ہے. اور جہاں تک بات ہے جیولری کے کام کی, تو یہ بہت اچھا کام ہے. یہ جب سے دنیا بنی ہے, جب تک دنیا رہنی ہے, یہ کام ختم نہیں ہو سکتا. اس سے اچھی کوئی فیلڈ نہیں ہے. آپ بہت آنیسٹی سے, بہت ایمانداری سے بھی, ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس میں سے, پروفیسر صاحب آپ اس میں سے رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے ہیں اس کام میں. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بہت اچھا بزنس ہے. جہاں تک بات ہے کہ اس کے کیا پروٹوکولز ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اس کا کاریگر ہونا ضروری ہے, ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. کوئی بھی فیلڈ ہو, جیسے آپ فٹنس ایکسپرٹ ہوتے ہیں, یا آپ اگر کسی کالج یونیورسٹی میں پروفیسر بھی جیسے آپ ہیں, ماشاءاللہ بڑے قابل انسان ہیں, تو ڈیفینیٹ آپ اس کے پیچھے آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے. تو ڈے فرسٹ سے تو کوئی بھی چیمپئن نہیں بنتا. تو اگر آپ نے بزنس بھی کرنا ہے تو پہلے اس کو لرن کریں, اس کو سیکھیں, اس کو پڑھیں, اس کے جو نو ہاؤ ہے اس کی ڈیٹیل میں جائیں, اور جیسے آپ کو سمجھ آ جائے تو سر اس سے اچھا کوئی بزنس نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ بزنس کتنے میں ہو سکتا ہے, تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. گولڈ کا ریٹ جو ہے پاکستان میں جو چل رہا ہے, مطلب ٹوڈیز گولڈ ریٹ, تو آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ اپنی ہائی سطح پہ کھڑی ہوئی ہے, یعنی ایور ہائی پہ کھڑی ہوئی ہے. جو پہلے آج تک ہسٹری میں کبھی بھی گولڈ اتنا ہائی نہیں ہوا, آج وہ ریٹ ہے گولڈ کا. تو جیسے جیسے گولڈ کا ریٹ ہائی ہو رہا ہے, ڈیفینیٹ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو رہا ہے. لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کم اس لیے ہو گئی ہے کہ لوگ دیکھیں, لوگ جو آج کل حالات چل رہے ہیں مہنگائی کے, کچھ چیزوں سے لوگ بچوں کے فی پے کریں, بجلی کے بل پے کریں, گروسری کریں, یا پھر لوگ گولڈ بنوائیں. لیکن ایک کلاس ایسی ہے جسے آج بھی فرق نہیں پڑتا. وہ آج بھی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اب جو جولر رہ گئے ہیں نا, وہ جولر بھی سارے کریم رہ گئے اور کسٹمر بھی سارے کریم ہی رہ گئے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آج بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی اچھی آنیسٹی سے آپ کام کرتے ہیں, آپ کی گڈ ول اچھی ہے مارکیٹ میں, تو آپ فار ایور بیٹھ کے آرام سے کھا سکتے ہیں. اگر آپ کی جیولری شاپ ہے اور آپ کے پاس 100 فیملیز ہیں, صرف 100 فیملیز اگر آپ کے پاس ہیں, تو ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نسلیں بیٹھ کے آرام سے کھا سکتے. تو خیر صاحب, جیسے ابھی یعنی کہ گولڈ کی بھی آپ نے بات کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باتوں کا نا وہ میں جو اخذ کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ نیش مارکیٹ کو ہم لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو جولرز بھی ہیں وہ بھی گنتی کے ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں. چونکہ بزنس شرنک ڈاؤن ہو رہا ہے جسٹ بیکاز آف دا انفلیشن, اس حوالے سے ہم لوگ اس کو پھیلا بھی نہیں سکتے. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے پاس اتنی سکلز ہیں کہ ہم اگر گولڈ سے نکل کے آرٹیفیشل کی طرف بھی جانا چاہیں تو ہمارے پاس کئی ایسی میٹلز ہیں جو کہ کمپیٹ کیا جا سکتا ہے. وہ تو سبسٹیچیوٹ تو نہیں ہے خیر, لیکن ایز کمپیئر ٹو دا گولڈ دیٹ از دا چیپسٹ ون, لیکن اس کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. اور آپ کی جو سکلز ہیں, آپ کے جو کاریگروں کی سکلز ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ انڈسٹری کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم انڈیا کی طرف دیکھیں آرٹیفیشل جیولری کا, کوریا کی طرف دیکھیں یا چائنا سے منگوائیں؟ تو ہم لوگ خود اس میں اسپیشلٹی کیوں نہیں آگے لے کر آ رہے؟ پروفیسر صاحب, جہاں تک بات ہے آرٹیفیشل جیولری کی, تو بہت سارے ہمارے جیولر جو ہیں وہ آرٹیفیشل جیولری کا کام کر رہے ہیں. اچھا جی, آلریڈی کر رہے ہیں. انہوں نے اس کام میں بڑی ترقی کی ہے. ایون ان کے بچے جو ہیں وہ جیسے بڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو بھی اس کام پہ لگا دیا. ڈیفینیٹ بہت اچھا کام ہے. دیکھیے گولڈ اگر لوگوں کی افورڈ سے باہر ہے تو آرٹیفیشل آج بھی لوگ افورڈ کر رہے ہیں. آرٹیفیشل کا ایک پرابلم یہ ہے, سب کو پتا ہے کہ اس کی ریسیل ویلیو کوئی نہیں ہے.
لیکن چونکہ لینے میں وہ اتنا سستا ملتا ہے, اب تو خیر وہ بھی سستا نہیں رہا, ٹو بی ویری آنسٹ, وہ بھی اتنا ایکسپینسو ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی لوگ ابھی اسٹل افورڈ کر رہے ہیں. گولڈ جو ہے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے, تو ہمارے بہت سارے جیولر جو ہیں وہ آرٹیفیشیل میں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں اور بڑا کامیاب طریقے سے کر رہے ہیں آلریڈی کام. تو آپ آنے والے وقت میں دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوئچ کر کے آرٹیفیشیل کی طرف آئیں گے, جو کہ آلریڈی بھی کر رہے ہیں. بالکل. خالد صاحب ایک اور لگتا ہے ہاتھ, کیونکہ جیولری کی بات چل رہی ہے تو اس میں لازمی طور پر ناظرین تک یہ میسج پہنچانا چاہوں گا کہ ناظرین بہت سارے ایسے سٹونز ہیں جس میں پاکستان خود کفیل ہے, یہ آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. ایسے ہی دوسری دنیا کے لوگ پاکستان کی طرف نظریں نہیں اٹھائے ہوئے. ہمارے پاس ابھی جو خالد صاحب سے بھی ہم کنفرم کریں گے, اس میں بہت سارے پریشیس سٹونز ہیں جنہیں ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایز اے بزنس, اس کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگر جیولری ہوئی ہے, جیولری میں اگر آرٹیفیشل ہی نگینے جڑنے ہیں تو وہ پاسبلٹی ہے کہ اس میں کاسٹ کم ہو جائے, لیکن اگر ہمارے پاس سٹونز ہیں, سٹونز کی کٹنگ, سٹونز کی پالشنگ, جو کہ میں پھر وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کہاں سے کروائی جا سکتی ہے اور کتنا آسان کام ہے, کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو نہ کیا جا سکے. تو خالد صاحب ہمارے پاس یہ بھی ایک آپشن ہے کہ ہم لوگ سٹونز کو اگر لے کر آئیں, لوگوں تک پہنچائیں, بلکہ پوری دنیا کو متعارف کروائیں کہ یہ بھی ہماری پروڈکٹ ہے. جی, سٹون جو ہے لوگ بڑی عقیدت سے پہنتے ہیں, اس میں فیروزہ ہے, عقیق ہے, یمنی عقیق ہے, یعنی ڈفرینٹ جتنے بھی سٹون ہیں لوگ بڑی تیزی سے, لوگوں کا رجحان ہے اس طرف, بزنس میں بھی اور کلائنٹ بھی جو ہے وہ سٹون پہننا پسند کرتے ہیں. سٹون پہننے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کے جو آپ کا برتھ ڈے ہے, آپ اس کے مطابق بھی آپ سٹون چوائس کر سکتے ہیں کہ آپ کی برتھ کے مطابق کون سا سٹون آپ کو سوٹ کرتا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ سٹون اب جو ہے وہ آپ چاندی میں بھی اس کو لگا لیتے ہیں, آپ اس کو کسی بھی دھات میں کنورٹ کروا سکتے ہیں. اگر آپ گولڈ افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ بات ہو رہی ہے. جہاں تک بات ہے سٹون کی, تو سٹون لوگ بڑے شوق سے پہنتے ہیں. سٹون کو کچھ لوگ تو بہت عقیدت سے لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کا ذائچہ نکلواتے ہیں پھر پہنتے ہیں. میرا ماننا ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ عقیق پہنتے ہیں تو یہ سنت رسول ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے پہنا ہے, تو اگر آپ اس کو پہنتے ہیں تو یہ ثواب کی نیت میں بھی آتا ہے. جہاں تک بات ہے پاکستان میں سٹون کی, تو پاکستان میں سٹون جو ہے زیادہ تر تو ایران سے آتے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں سے سٹون آتے ہیں, اور وہ سٹون اوریجنل ہوتے ہیں. اوریجنل سٹون اتنا ایکسپینسو ہے کہ وہ بھی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو پاکستان میں جو اس کی کاپی بن رہی ہے وہ تھوڑا اکنامیکل ہے, تھوڑا سستا ہے, لوگ افورڈ کر لیتے ہیں. یعنی بلو سفائر ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. اب اس کی شکل جو ہے وہ سیم ٹو سیم امپورٹڈ والی ہی ہے, باہر والی ہی ہے, ریئل والی ہی ہے. یا اگر آپ دیکھیں, اگر آپ سری لنکا کا بلو سفائر پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے. وہ بہت پیور ہوتا ہے لیکن وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, وہ کاسٹلی ہونے کی وجہ سے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو جو یہاں پہ ہمارے جو سٹون یہاں سے بنتے ہیں وہ لوگ افورڈ بھی کر لیتے ہیں, لوگوں کا چاؤ بھی پورا ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے پہننے میں. تو میرا خیال ہے کہ سٹون کو شوق سے پہنے, لیکن اس کو اس قدر عقیدت سے نہ پہنے کہ وہ آپ کو لگے کہ یہ شاید آپ کی قسمت بدل دے گا. تو یہ بات تھوڑی متس ہے نا. یس 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 یو کین. جی, تو ناظرین متس سے بچ کے جو پروگرام ہمارے پاس باقی رہ جاتے ہیں سٹونز کی صورت میں, اسے ہم آگے لے کر آئیں, اور وہ لوگ جو کہ اس بزنس کو چاہ رہے ہیں سٹارٹ کیا جائے. تو جیسے کہ ابھی خالد صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کو اس کام کا پتہ ہو کیسے کرتے ہیں. اگر کاریگر آپ ہیں یا اس کو جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس پہ مار کھائیں. مار کھانے کے بعد یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ جی راتوں رات آپ جائیں اور دن کے اجالے میں جو آپ اس کو ایکسپرٹ بن کے باہر نکل آئیں. تو جیسا ابھی ہمارے پاس گولڈ ہے, گولڈ جیسے کہ مردوں کے لیے حرام ہے تو عورتیں تو اس کو پہنا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے, لیکن مرد کیا پہنے یہی آپ کو بتایا ہے کہ جیسے چاندی کے زیورات ہیں, چاندی کی رنگس ہیں, چاندی کے اور بہت ساری یعنی کہ لوازمات ہوتے ہیں, تو اس کو بھی کیا جا سکتا. سر ایک اور جو چیز ہمارے یہاں پہ جیسے ابھی آپ نے سفائرس کی بات کی ہے, تو زرکن کو بھی یوز کیا جا رہا ہے آج کل کے آرنامنٹس میں جتنے بھی ہیں جیولری میں. تو وہ کیا کاسٹ میں کم پڑتے ہیں
اس کو کیا ہم لوگ سبسٹیچیوٹ کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے ایز اے ڈائپر؟ بالکل پروفیسر صاحب، آج کل تو زرکن میں بہت ساری کوالٹی نکل آئی ہیں، ورنہ ایک کوالٹی ہے کیوبک، ہم اسے بولتے ہیں امریکن زرکن، وہ تھوڑا ایکسپینسو ہے لیکن وہ اس کی شائن بہت اچھی ہے، اس کی کٹنگ بہت اچھی ہوئی ہو تو وہ بالکل لک لائک ڈائمنڈ ہوتا ہے، مطلب دس از ناٹ ڈائمنڈ لیکن لک لائک ڈائمنڈ ہوتا ہے، وہ ڈائمنڈ کی کاپی ہوتی ہے، سمجھ لیں آپ کیوبک جو ہے۔ تو جہاں تک عام زرکن کی بات ہے تو زرکن میں بہت ساری کوالٹیز ابھی نکل آئی ہیں، تو زرکن ایکچولی کمپیریٹیولی سستا ہوتا ہے، آپ افورڈ کر لیتے ہیں، کسٹمر بھی افورڈ کر لیتا ہے، جولر بھی جو ہے وہ شوق سے زرکن کو پسند اس لیے کرتے ہیں کہ جولری میں اس کو ایڈجسٹ کر کے کسٹمر کو دے دیتے ہیں، اس کی زیادہ نہ تو کاسٹ کسٹمر کو پے کرنی پڑتی ہے نہ جولر کی زیادہ کاسٹ آتی ہے۔ تو جہاں تک کیوبک کی بات ہے تو بہت سارے ہمارے پاس کسٹمر ایسے ہیں جو بہت شوق سے کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیوبک لگوانے ہیں، وہ لوگ صرف ڈائمنڈ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن کیوبک افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ڈائمنڈ افورڈ کر سکتے ہیں پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائمنڈ لگا دیں، تو میں چونکہ ڈائمنڈ ایکسپرٹ ہوں، لاسٹ 25 ایئر سے میں ڈائمنڈ کا کام کر رہا ہوں، تو پھر ہم ڈائمنڈ کی بھی نیڈ ان کی پوری کر دیتے ہیں۔ سمپل پروفیسر صاحب، جو بندہ جتنا افورڈ کر سکتا ہے، اگر وہ زرکن افورڈ کر سکتا ہے، کیوبک افورڈ کر سکتا ہے، ڈائمنڈ افورڈ کر سکتا ہے، تو ہم اس کے مطابق اس کی وش پوری کر دیتے ہیں، جتنی اس کی جیب ہوتی ہے ہم اس کے مطابق اس کو ہیپی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، بیک ٹو دا ایکسرسائز اینڈ باڈی بلڈنگ اگین۔ سر بہت سارے ایسے ہماری سوسائٹی میں لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو پیرالسس ہو گیا۔ پیرالسس میں ہم لوگ فٹنس کے لیے یا تھراپی کے لیے تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو سر کیا ہمارے پاس، جیسے آپ نے ایکسرسائز کے حوالے سے بتایا، تو ان کے لیے ایکسرسائز کرنا بہتر ہوگا؟ جم کیا یہ بھی فیسلٹیز دیتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے، ڈاکٹر پرسکرپشن میں لکھتا ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات ہے، دیکھیں ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں ان کو میرا خیال ہے ویٹ لفٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بڑی لائٹ سی ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے، کارڈیو ایکسرسائز ان کو کرنی چاہیے، لیکن ان کو بہت زیادہ ویٹ لفٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ باڈی بلڈر نہیں بن سکتے۔ تو جہاں تک بات ہے ادر چیزوں کی، اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کریں، میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے مالج سے مشورہ کریں، آپ کا مالج اگر آپ کو اجازت دیں تو موسٹ ویلکم، پھر آپ ٹریننگ کریں، اگر مالج آپ کو مشورہ نہ دیں تو ٹریننگ بالکل بھی نہ کریں۔ لیکن اگر آپ ٹریننگ کرتے رہیں گے تو آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور خدا نہ خواستہ آپ کبھی پیرالائز نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہارٹ ایشو ہونے کی بہت ساری کازز صرف انہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فوڈ اچھا نہیں کھاتے، سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہماری ایگزرشن نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے، محنت نہیں کرتے، ہم سب کچھ کھانا چاہتے ہیں لیکن ہم خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ ہماری باڈی کیمسٹری اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میکانزم ایسا بنایا ہے کہ ہم کچھ کریں گے تو بچیں گے، کچھ نہیں کریں گے تو مریں گے۔ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں، آپ فیل کریں کہ اگر آپ آگے لیٹے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو آپ اس کو تھوڑا اور تھکائیں، تو پھر آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی۔ آپ سارا دن لیٹے ہوئے ہیں، پھر آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو پھر اس کو تھکائیں تھوڑا باڈی کو، آپ اس کو 2 گھنٹے، دیکھیں 2 گھنٹے آپ کے اپنے ہیں، باقی 22 گھنٹے جو ہیں وہ کسی بھی آپ کام میں آپ سمجھ لیں، میں سمجھتا ہوں نوکری ہے 22 گھنٹے کی۔ تو پروفیسر صاحب، اگر آپ خود سے پیار کرتے ہیں، آپ ہیں تو دنیا ہے، آپ نہیں ہیں تو دنیا نہیں ہے۔ دیکھیں 4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں آپ کو ہیلدی اینڈ فٹ رکھنے کے لیے۔ اپنی خوراک جو ہے 50% آف کر دیں آج سے ہی، ایکسرسائز جو ہے اس کو ڈبل کر دیں، پانی جو ہے ٹرپل کر دیں، اور ہنسنا 4 گنا کر دیں۔ کیا بات، کیا بات، یہ ہمیں نہیں پتا تھا جی۔ حافظ صاحب ہمارے یہاں پہ ایک ڈاکٹر کا کام بھی کر رہے ہیں، اور یقین مانیں انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کے اوپر صرف آپ کاربندی ہو جائے نا تو آپ کے آدھے سے زیادہ پرابلمس دور ہو جائیں گی۔ اب جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ جی بیماری کے حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، تو سر مثال گولڈن آپ کے سامنے وہ وسیم اکرم، آئی تھنک پچھلے کئی سالوں سے اس ڈائبٹک، بالکل دیکھیں آج بھی وہ ماشاءاللہ فٹ ہے، کیونکہ سر انہوں نے ڈائبٹک کو اپنے سر پہ سوار نہیں کیا، ایسے ہی انہوں نے فائٹ کی ہے۔ انسان کے اندر ایسی ول پاور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دنیا کی تمام بیماریوں سے لڑ سکتا ہے وہ۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر ول پاور اچھی ہو تو بیماری آئے ہی کیوں، آپ آنے ہی کیوں دیتے ہیں؟
تو سر ایکسرسائز کریں. تو سر یہ جو ڈائبٹکس ہیں ان کے لیے بھی کوئی اسپیسیفکلی؟ سر بالکل آپ ہائپرٹینسو ہیں, آپ ڈائبٹک ہیں, آپ اتھرائٹس کا ایشو ہے, آپ کو جوڑوں کا درد ہے, کوئی بھی ایشو ہے, سر ایکسرسائز مسٹ ہے سب کے لیے. ایکسرسائز بہت ضروری ہے, ایکسرسائز میں معافی نہیں ہے. اگر آپ نے, میں ایک بہت اکثر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا تھا, بڑی وائرل ہوئی یہ بات کہ پروفیسر صاحب اگر آپ ایک میڈیسن نہیں کھائیں گے نا جس کا نام ایکسرسائز ہے تو ساری دنیا کی میڈیسن کھانی پڑے گی آپ کو. اگر آپ ایک میڈیسن کھا رہے ہیں نا تو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی. آئی ایم ڈیم شیور, میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو. آپ خود پہ انویسٹ کریں. میں سیلف لو والا بندہ ہوں, خود سے پیار کرنے والا بندہ ہوں. اگر آپ خود سے پیار کرتے ہیں تو خود کو ٹائم دیں, خود پہ انویسٹ کریں. دنیا کی سب سے اچھی انویسٹمنٹ یہ ہے, آپ کر کے دیکھیں, سب کو فائدہ ہوگا. آپ ہیں تو سب ہیں, آپ نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے کنبہ, آپ کی فیملی ممبر سب آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن اگر آپ ہیں تو آپ چیمپئن ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ایک زندہ لاش ہیں. پھر آپ کے ہونے کا نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا سر, یہ چلتے چلتے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب جیسے صبح کو بریک فاسٹ ہے, موسٹلی لوگ ہمارے یہاں پہ, کیونکہ پنجاب کا کلچر ہے, اسپیسیفکلی لاہور کا کلچر, وہ کہتے ہیں جی تن کے کھاؤ. اگر کھدیں آ رہی ہیں, لائک نہاری ہو رہی ہے, بہت زیادہ فیٹس والی چیزیں. تو سر آپ کا کیا کہنا, کس حوالے سے کہاں تک چلا جائے کہ وہ ایک اچھا کھانا ہو سکتا ہے صبح کا ناشتہ؟ پروفیسر بڑا پیارا کویشچن آپ نے پوچھ لیا. سر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو بریک فاسٹ ہے, جو ناشتہ ہے, وہ ہونا چاہیے بادشاہوں کی طرح. ٹھیک ہے. آپ کا لنچ ہونا چاہیے وزیروں کی طرح, اور آپ کا رات کا کھانا ہونا چاہیے فقیروں کی طرح. ٹھیک ہے. آج ہم نے ٹوٹلی الٹ کر لیا ہوا ہے. ہمارا جو بریک فاسٹ ہے وہ ہو گیا ہے فقیروں والا, لنچ جو ہے وہ ہمارا ہو گیا وزیروں والا, اور رات کا کھانا ہو گیا ہمارا بادشاہوں والا. تو سر یہ بھی ہم نیچر کے اگینسٹ ہیں. صبح آج آپ کو پتہ ہے جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, جو لوگ بیمار ہیں, یعنی دنیا میں 90% لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن سے مر رہے ہیں, اور باقی 10% لوگ جو ہیں ادر کازز سے مر رہے ہیں. اور ڈپریشن کی سب سے مین کاز یہ ہے کہ ہم صبح اٹھ کے بریک فاسٹ جو ہے وہ نہیں کرتے. ہم خالی پیٹ اپنی انرجی کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بھی ہو گیا تو کیا ہم نے ایک کپ چائے کا لے لیا, ایک کپ کافی کا لے لیا, ساتھ 2 بسکٹ لے لے, 2 رس لے لیے. یہ آپ کی باڈی کی نیڈ نہیں ہے. جب تک آپ اپنی باڈی کی نیوٹریشن اچھی نہیں کریں گے, دیکھیں ایک مشینری اللہ نے بنائی ہے, جب تک اس مشینری کا فیول اس میں نہیں ڈالیں گے, کوئی بھی بائک ہے, موٹر بائک ہے, گاڑی ہے, جب آپ اس کے انجن کی ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں چلے گی. آپ گاڑی کے اندر پانی ڈالیں گے تو وہ نہیں چلے گا, کیونکہ اس کا انجن بنا ہے پیٹرول پہ چلنے کے لیے, اب وہ پانی پہ نہیں چل سکتا. تو انسان کا بھی یہ حساب ہے کہ آپ کی باڈی کا انجن جو اللہ نے بنایا ہے, اس کی جو نیڈ ہے اس کو جب تک فلفل نہیں کریں گے آپ یہ باڈی آپ کی ورک نہیں کرے گی. صبح ہیلدی بریک فاسٹ کریں, بریک فاسٹ بہت اچھا کریں. بہت اچھے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی فیٹ, آپ کی کارب, آپ کی جو پروٹین ہے یہ پوری ہونی چاہیے. جہاں تک بات ہے پائے, نہاری, کھدیں, مطلب یہ چیزیں بھی حلال ہیں, کھانی چاہیے, لیکن کبھی کبھی ٹھیک ہے. اور اس کی ایکچولی دیکھیں, مجھے بڑے پائے جو ہیں مجھے پرسنلی بہت پسند ہیں. شاید میں نے کچھ 6 مہینے میں 1 دفعہ کھائے ہوں گے, لیکن مجھے بہت پسند ہے. پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھا کھا کے برا حال اپنا ہی کر لیں. ناظرین, جو باتیں ابھی چل رہی ہیں, ابھی آپ نے یعنی کہ سنا بھی ہے, آپ کے لیے ہیلدی فوڈ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ ابھی خالد صاحب نے بتایا کہ صبح کا ناشتہ آپ یعنی کہ ہیوی کر لیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ جی آپ یعنی کہ روغنیات کو اپنے اندر جمع کریں, لیکن ہیلدی فوڈ آپ کا ہونا چاہیے صبح کے وقت. تو اسی حوالے سے اگر آپ مینٹین کر لیتے ہو تو یقین مانو اپنے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو. یہی کریئر آپ اگر آگے لے کر چلو گے تو یقین مانو کہ اینڈ تک آپ خوش و خرم رہو گے, جو کہ ہمارے پروگرام کا تھیم مائی کریئر ہے. کریئر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ساری چیزیں ہیں, اگر وہ لوگ جو اس کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں, بزنس میں آنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بہت مفید معلومات آج حافظ صاحب نے دی ہیں. اور اینڈ پہ حافظ صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے ناظرین کو وہ تمام باتیں بتائی ہیں کہ جو ایک عام بندہ بھی اگر اس کے اوپر عمل کر لے تو میرا خیال ایک ہیلدی لائف گزار سکتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے جتنے نوجوان ہیں, جتنے لوگ ہیں, جتنے پاکستانی ہیں,
وہ سب اس کے اوپر عمل کریں گے اور اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے. دعا میں یاد رکھیے گا جی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے جی. اللہ حافظ.